बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और इसके साथ साथ आपको बताएं मौसम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया। हल्की हल्की सुबह जो है वो धुंध होती है और उसके बाद जो है मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। लेकिन इस मौसम में आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एहतियात करनी है। जिस तरह मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात करती हूँ कि आपने लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करनी है। अभी आपको पता है कि मुल्तान में जो है इंटरनेशनल टीम आई हुई है इंग्लैंड की, उस हवाले से जो है एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस इवेंट से जो है लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, इंजॉय भी करेंगे। और साथ साथ इस टाइम जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम खुद भी हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं क्योंकि रास्ते सारे सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। उस हवाले से जो है लोगों को रास्ते क्योंकि बंद हैं, इस हवाले से कारोबार भी बंद हैं। लोग जहाँ ऑफिस के लिए, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, तमाम इदारे जो हैं वो इससे बंद हैं ताकि जो हमारा एक मैसेज जाना है हमारे पाकिस्तान के हवाले से कि पुरअमन मुल्क है, और इस हवाले से कि यहाँ पर जो खेल इंटरनेशनल लेवल पे खेले जा सकते हैं। लोग टीमें यहाँ पर जो टीमें जो अक्सर हम देखते हैं कि वो डर के मारे नहीं आती कि हम जी पाकिस्तान जाएंगे तो हमें ख़तरा होगा, उस हवाले से देखा जाए तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पुरअमन तरीके से जो है खेल खेला जाएगा और लोग भी इसको पसंद करेंगे। एक अच्छा इवेंट है, इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जनाब। और हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, हमारे आज रोही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इससे वसीम से तो बातें शातें होंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में मुख्तलिफ अखलाकी बुराइयों के साथ, बीमारियों के साथ एक बीमारी हसद की भी फैलती चली जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबा से फरमाया कि दो चीज़ें मोमिन इंसान के दिल में इकट्ठी नहीं हो सकती, एक ईमान और एक हसद। यानी जो शख्स खुद को मोमिन कहता है फिर वो हसद करता है तो ईमान और हसद कभी एक दिल में जमा नहीं हो सकते। यानी ईमान से मुराद क्या है? अल्लाह पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान। जो अल्लाह को देने वाला मानता है कि अल्लाह अता करने वाला और बंदों को देने वाला है, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बंदे को उसके अमल के हिसाब से अता करेगा या इंसान का फैसला क़यामत के दिन होगा। जो इन बातों पर ईमान रखता है भला वो हसद कैसे कर सकता है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बात समझाई। यानी अल्लाह पर ईमान रखने वाला, आखिरत पर ईमान रखने वाला कभी भी हसद नहीं कर सकता। उसे इस बात का यकीन और ईमान होता है कि अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो वो उसके लिए एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है। अगर मुझे नहीं दिया तो ना देना मेरे लिए इम्तिहान और आजमाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हसद मत करो और बुग़्ज़ भी ना रखो। और यह भी फरमाया कि किसी की टोह में भी मत लगा करो, जासूसी मत किया करो। तो आज हमारे माशरे में जो मर्ज़ बीमारी फैल रही है वो हसद की मर्ज़ है। और आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे वाक़यात इसी हसद की वजह से हो जाते हैं। यानी हसद में ही एक शख्स दूसरे की जान ले लेता है। अगर एक की औलाद नहीं है, दूसरे की औलाद है, तो जिसकी औलाद नहीं, जो बे औलाद है, वो औलाद वाले की जो औलाद है उसकी जान सिर्फ हसद की बुनियाद पर लेता है। और पहला खून हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का जो बहाया गया था वो भी उसकी बुनियाद और उसकी वजह भी तो ये हसद थी, जेलसी थी। तो इसलिए कोशिश इस बात की कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जिस हाल में भी पैदा किया आप उसमें मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। आपके लिए भी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हसद मत कीजिए। जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और शुक्र के साथ मेहनत कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और खुदा से ये दुआ कीजिए कि मौला मेरे लिए भी आसानियां पैदा फरमा और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। और ये जो हसद है ये दर हकीकत बरकत का भी दुश्मन है। यानी एक शख्स में अगर हसद है तो गोया कि उसके रिज्क से, उसके माल से बरकत ख़त्म हो जाती है।
تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرما. آمین ثم آمین. اور بہت ہی اچھی بات کی. حسد آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے لوگوں میں. اگر کوئی کامیاب ہے تو لوگ اس کو بھی کامیاب ہوتا دکھائی جو ہے ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. بری نظر جو ہے حسد انسان کو بہت برے طریقے سے کھا جاتا ہے. ایون کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بری نظر سے بچیں, حسد سے بچیں. آپ کی جو اپنی چیزیں ہیں کبھی بھی ان کو شو آف مت کریں. ہمارے ہاں اب یہ ایک سلسلہ بن چکا ہے کہ ہم نے چیزوں کو شو آف کرنا شروع کر دیا. اگر ہم بہت زیادہ خوش ہیں تب بھی ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کی نگاہ کیسی ہے, وہ کس طرح سے آپ کو دیکھ رہا ہے. تو وہ جو چیزیں آپ بہت زیادہ خوشی فیل کر رہے ہوتے ہیں, خود کو بڑا مطمئن اور بڑا پرسکون فیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بری نظر جو ہے وہ آپ کی ان تمام چیزوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے, تھوڑا سا آگے چلیں تو ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا اگر ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے جو ہمسایہ ہے وہ مسلمان ہے یا یہ کوئی کنڈیشن رکھی کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے. خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ کوئی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, اگر وہ بھی بھوکا سویا تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں. تو اسلام تو ایک اس طرح کا پولائٹ قسم کا دین ہے جو ہر مذہب کی بات کرتا ہے, رحمت للعالمین وسلم بن کر آئے. ہر مذہب کی بات ہو رہی ہے, ہر شخص کی بات ہو رہی ہے, جو اب اس سے بہترین دین دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اس حد تک جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ موسٹلی کبھی کبھی لائف کے اندر فیلنگ اس طرح کی آ جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی میرا راول پنڈی کا ایک وزٹ تھا چھوٹا سا, تو کٹاس راج ٹیمپل میں نے جانا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کتنے پیسے جو ہے وہ آپ لیں گے, تو رکشے والے نے کہا 60 روپے. اور وہیں پہ دوسرے رکشے والے تھا, مجھے لگا کہ یہ زیادہ, کیونکہ جب میں ٹریول کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں 2-3 لوگوں سے جو ہے وہ معلومات لے لی جائے, کیا پتہ کون کتنے مانگے. تو اس نے مجھ سے 250 روپے مانگے دوسرے رکشے والے نے. میں کہا وہ پیچھے والے 60 روپے کہہ رہے ہیں. میں دوبارہ ان کے پاس گیا, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے؟ کہتا جی کٹاس راج ٹیمپل. تو میں نے کتنے پیسے؟ کہتے 60 روپے. میں نے کہا وہ بھائی 250 روپے مانگ رہے ہیں. کہتے وہ مسلمان ہیں. سو مجھے ایک رونے والی کیفیت جو ہے وہ کریٹ ہو گئی تھی کہ وہ ایک کرسچن تھا رکشے والا, لیکن ہمارے جو چیزوں کو اڈاپٹ کرنا تھا وہ ہم سے چیزیں جو ہے وہ باقی لوگوں نے اڈاپٹ کر لی. اور دنیا میں آج آپ دیکھیں کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں, اسٹیٹ ان کو ایسے ہی ہے نا. ہماری جو چیزیں ہیں وہ واقعی ہم لوگ تو ان کو, ہم نے باہر کی تو چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا. بالکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا کلچر کیا ہے, ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری چیزیں ہیں, ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, کیا سکھاتا ہے, ہم اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں سکون نہیں ہے, ہم پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں ہم جس طرح کی لائف سٹائل چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ تبھی نہیں ہے نا جب چیزیں آپ لوگوں کے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھول جائیں گے کہ بیسیکلی آپ خود کیا ہیں. قناعت نہیں ہوگا جب تک آپ کا توکل نہیں ہوگا, آپ کو سکون کس طرح ملے گا؟ ہم نے بے سکونی اپنے لیے خود پیدا کی, ان اے سینس آف دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور ہم رزق کے پیچھے کتنا پاگل ہو کر بھاگ رہے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں, عدالتیں کچہریاں ہماری اس تمام عمل سے بھر چکی ہیں, اور ہمیں نہیں پتہ نفسا نفسی کا دور ہم نے کریٹ کر رہا ہے. جو ملتا ہے کسی بھی طریقے سے, چاہے کرپٹ ہے چاہے صحیح ہے, ہمیں اپنی فکر ہے, ہماری جیب جو ہے وہ بھرنی چاہیے. لیکن جس رزق کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہوا ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اور باقی وہ تمام احکامات چھوڑ کے جو ہماری ڈائریکٹ ذات سے جو ہے وہ وابستہ ہے. تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ دیکھیں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھوکا نہیں سلاتا, سب لوگ پیٹ بھر کے سوتے ہیں. ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے. چونٹی کا رزق کے ذمہ بھی جو ہے نا وہ اللہ نے ہی لیا ہوا ہے, اس کا رزق بھی اس تک پہنچ جاتا ہے. پہاڑوں کے اندر بسنے والے جو حشرات ہیں, یہ رزق کے پیچھے تو میں نے آج تک, ویسے میں نے بڑی الحمدللہ اس حوالے سے نا میں بڑی مطمئن ہوں کہ میں نے کبھی بھی, آپ میں نا لالچ نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. اس حوالے سے اللہ آپ کو اتنا بے انتہا دیتا ہے کہ آپ سے خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کے کہاں سے آپ کے وسیلے بن جاتے ہیں. جب آپ کا توکل بڑھ جاتا ہے نا, لوگ کہتے تجارت کریں, تو میں یہ خود سوچتا ہوں کہ آیا کیسے ایک نیکی کا 10 نیکی کے برابر اجر مل رہا ہے. یہ ایک تجارت ہے, اور ان سینس آف دیٹ کہ جب ہم خدا سے تجارت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے لنگر خانے کھلتے ہیں, اور پھر وہ اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, نہ ان میں کمی آ رہی ہوتی. قدرتی طور پہ اتنی بڑی اگزامپل ہمارے پاس عبدالستاری تھی, جن لوگوں نے بھی فلاحی کام کیا انہوں نے فلاح پائی, اور اس طرح سے فلاح پائی کہ ریچسٹ پور مین آف دا ورلڈ کا ایوارڈ جو ہے وہ ان کو ملا,
کتنے نوبل پرائز انہوں نے رکھے، لیکن کیا کہ جب آپ اپنی رب کا ساتھ کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں میں نے ان میں دیکھا کہ کوئی ایک غرور ہو، کوئی تکبر ہو، یا انہوں نے کہا ہو کہ یار میں انسانیت کے لیے اتنا بڑا کام کر رہا ہوں تو مجھے سراہا جائے، مجھے بلایا جائے. ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوتے ہیں اور اللہ ان کو نوازتا بھی بے انتہا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ایک سرکل سے باہر نکال لیتے ہیں نا، دیکھو انہوں نے بات ریلیجن کی نہیں کی کہ میرے پاس اگر مسلمانوں سے ہی تعلق رکھنے والا کوئی شخص آئے گا تو میں صرف اسی کے لیے تمام بات. جب آپ ہیومینٹی کی بات کرتے، جب آپ لبادہ انسانیت کا اوڑھتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ، تو پھر قدرتی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یہ بیسیکلی کام تو خدا کے ہے نا جو مخلوق کر رہی ہے. بس بات یہ ہے کہ آپ جتنا لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کریں گے، بانٹیں گے، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کر آئیں گے، تو آپ کے آدھے مسئلے تو اسی میں ہی حل ہو جائیں گے. یہ چیزیں نا جو ہم جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے تو آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اچھی سے مینج ہو جائیں گی. اچھا میچ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو تھوڑی سی ہم نے کہا ایک کیونکہ جب بھی وسیم اور میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی ہماری ڈسکشن لازمی ہوتی ہے جس میں ایک اچھا میسج آپ سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم بیسیکلی بات تو کرتے ہیں، ہم خود بھی فوکس ان پہ کم کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جہاں ریویژن کا باعث بن رہی ہوتی ہیں وہیں ہماری ذات کے اندر دوبارہ تمام چیزیں ریسائیکل بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آیا نہیں ہم اس نگر سے ہٹ رہے تھے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں. جب آپ بات کر رہے تھے نا تو خود کو بھی آپ تھوڑا سا آپ کا خود کا بھی انالیسس ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہم اپنے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی ہمیں خود کو، ہم سب کو مل کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر ساتھ ہم میچز پہ آ جاتے ہیں، پھر وہی بات آگے ہمارا ٹاپک ہمارا پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. اس ٹائم بہت زیادہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ظاہر سی بات ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. انگلینڈ کی ٹیم اتنے عرصے بعد یہاں پر پاکستان میں آئی اور ظاہر سی بات ہے ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھا میسج، ہمارا ایک اچھا جیسچر جائے، یہاں پر کھیل ہوں، یہاں پر لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے موقع ہوں. اچھا ابھی جو حالات ہیں، چیزیں ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میچ کب ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ تھوڑا اس بارے میں بتائیے. 6 دسمبر کو ٹیم نے یہاں پہنچنا تھا جو کہ لیٹ ہوئی اور 7 دسمبر کو یہاں پہنچی. 7 کی اگر ایکٹیویٹی کی بات کر لیتے ہیں تو ٹیم یہاں ڈی ایچ اے میں ہمارا جو انٹرنیشنل طرز کا گولف کلب ہے وہاں کا ٹیم نے دورہ کیا اور وہاں پر گولف وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے کھیلی، کیونکہ اس کے اندر 2-3 پلیئر ایسے ہیں جو گولف کو بہت بہترین جانتے ہیں. تو انٹرنیشنل یہاں پر ہماری جو ہے اس گولف کلب کی بھی کسی حد تک جو ہے پاپولیرٹی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ نقصان کا سامنا ان سینس آف دیٹ بھی ہوا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے ان کو کافی حد تک جو ہے وہ ان کے روٹ کے باعث نقصان پہنچا. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ 16 سال بعد کرکٹ کی جو بحالی کی بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر ملتان جو ہے وہ پرومیننٹ ہو رہا ہے، ملتان کا اسٹیڈیم جو ہے وہ پرومیننٹ ہو رہا ہے، اور ریسنٹلی پی ایس ایل جو آ رہا ہے وہ بھی اس کی اوپننگ بھی ملتان سے ہونے جا رہی ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا بیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن حالات کا سامنا اب آیا وہ حالات نہیں رہے، پھر بھی سیکورٹی جو ہے وہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم تو ہر حوالے سے میزبانی کے اندر جو ہے وہ بڑا اعلیٰ پائے کا ہم نے مقام جو ہے وہ اچھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وسیم کی ڈیوٹی بھی اس ٹائم میچ کو کور کرنا ہے اور اس حوالے سے ان کو جانا بھی ہے، تو ابھی ہمیں آپ سے جو ہے اجازت لینی پڑے گی. بہت شکریہ وسیم آپ کا، آپ ہمارے ساتھ شو میں رہے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری روہی کی رپورٹر سہیرہ طارق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ سہیرہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ میں بہت اچھی. بہت اچھی ہیں آپ. اور بڑی اچھی لگ رہی ہو تم آج ماشاء اللہ سے. ہاں تھینک یو، آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں. میں ہمیشہ اچھی لگتی ہوں. اچھا سہیرہ، میں جب گوسپ دو خواتین بیٹھ جائیں تو پھر گوسپ کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم ویسے ٹائم نہیں ملتا نا، چلو یہاں پہ ایسے ہی ہے. اور سہیرہ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بالکل ٹھیک. کیسا چل رہا ہے کام شام؟ کام اچھا جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے. بھاگ رہا ہے.
اچھا آج ہم بات کریں گے سہیرا سے اس حوالے سے، ایک تو طلبہ کی جو ہے کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں، فنڈز کتنے مل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ملتان میں جو میوزیم ہے اس کی کیا اس ٹائم کنڈیشن ہے، کیا چل رہا ہے، اس حوالے سے ان سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں نا کہ طلبہ کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹریکنگ سسٹم اور پری بورڈ امتحانات کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کیا چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو اسٹوڈنٹ ٹریکنگ سسٹم ہے یہ ایک سسٹم لانچ کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت جو سرکاری اسکول ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کی جو کارکردگی ہے ڈیلی بیسس پہ وہ چیک کی جائے گی، ان کا تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن کیا جائے گا۔ اس میں جو اسٹوڈنٹ کے ڈیلی ٹیسٹ سسٹم ہیں یا ان کی جو اٹینڈنس ہے، ان کا جو بیہیویئر ہے اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر سکولز میں باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رجسٹریشن کرنی ہے، کون اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، کون سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لیگ کر رہے ہیں، کس چیز میں لیگ کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس ٹریکنگ سسٹم سے نہ صرف جو اسکول انتظامیہ ہے ان کو پتا چلے گا کہ بچوں کی پرفارمنس کیسی ہے، بلکہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے گا، ان کو ماہانہ بیسس پر جو ہے بچوں کی پرفارمنس رپورٹ بھیجی جائے گی۔ اور پھر پرائیویٹ سکولز میں تو ہم دیکھتے ہیں، کالجز میں بھی دیکھتے ہیں کہ پی ٹی ایم ہوتی ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، اس میں پیرنٹس کو پتا چلتا رہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن سرکاری اسکولوں میں یہ چیز جو ہے وہ لیگ کر رہی تھی۔ اس حوالے سے ایک اچھا سٹیپ لیا گیا ہے۔ اب جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ پرائیویٹ سکولز میں تو افورڈ نہیں کر سکتے پڑھنا، لیکن ان کے لیے سرکاری اسکولوں میں اس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے، اس طرح سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھ سکیں اور مزید چیزیں بھی سیکھ سکیں۔ اچھا اس میں اسکولوں کی ابھی پہلے لیول پر جو ہے وہ رجسٹریشن بچوں کی شروع ہوئی ہے، اور تمام تر اسکول اپنا اپنا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کریں گے، بنائیں گے تمام تر اسکولز، اس میں تمام کلاسز ہیں میٹرک لیول تک۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے اس ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ پری بورڈ ایگزامز، ابھی جیسے ہم لوگ لاسٹ بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایگزام میں بچوں کا کتنا برا رزلٹ آیا ہے، 9th ہو یا پھر انٹرمیڈیٹ ہو، تمام رزلٹ اچھے نہیں آئے ہیں کیونکہ کووڈ کے بعد سے ابھی تک بچے اس طرح سے پڑھائی کی طرف نہیں آ رہے۔ تو اس میں جو ہے سی او ایجوکیشن نے بتایا ہے کہ چونکہ ساؤتھ پنجاب کو بڑا فوکس کیا جا رہا ہے اسٹڈیز کے حوالے سے، ہم ہائر لیول پہ تو دیکھتے ہیں پنجاب لیول پہ لاہور وغیرہ میں تو وہاں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں بہت کام ہوا ہے، ہمارے پنجاب میں اس طریقے سے یہاں آتے آتے چیزوں کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو یہاں پر سیکٹری ایجوکیشن ہے وہ اسپیشل فوکس کر رہے ہیں کہ جو پری بورڈ ایگزام ہے اس میں بورڈ لیول کا بورڈ پیٹرن کے مطابق ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جس کو پری بورڈ ایگزام کہا جائے گا۔ اس میں تمام تر جو بچے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور بچے جو اس میں اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے، اچھے مارکس لیں گے، پرسنٹیج جتنی رکھی گئی ہے، تو وہی پھر اس قابل ہوں گے کہ جا کر بورڈ کے ایگزامز دے سکیں۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر منیر حسین شاہ صاحب جو کہ اسٹیٹک فزیشین ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ ایک بڑے لمبے عرصے بعد آج آپ آئے ہیں ٹائم نکال کر۔ اچھا جی، آج ان سے بات کریں گے تھوڑا سا اسکن کے حوالے سے بھی۔ آج کل جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا جدت آتی جا رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں سر؟ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، جس طرح ہم اسکن کے، کیونکہ اب ونٹرز آ گئے ہیں تو ونٹرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا کام ہو رہا ہے، لوگوں کا اب رجحان جو ہے وہ کس طرح وہ کہتے ہیں خوبصورت نظر آئے ہم؟ بالکل، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف میڈیسن لکھ دیتے تھے، ہاں، کچھ کریمز، کچھ اس طرح کی چیزیں ایکسٹرنل، لیکن اب پروسیجرز بہت سے آ گئے ہیں۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو پہلے سے زیادہ جلدی سب کام بہتر ہو جاتے ہیں، اسکن بہتر ہو جاتی ہے، دوسرا اس میں وہ شائن آ جاتی ہے جو اوریجنلی کسی میں ہوتی ہے، اور مزید نکھار پیدا کر۔ ہاں بالکل، اس میں مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سی ایسی وائٹامنز، بہت سی ایسے طریقے اپنے آپ کو دھوئیں سے بچانا، پولوشن سے بچانا، سورج سے بچانا، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
کہ جس سے اسکن کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ڈائٹ پہ نظر رکھنی ہوگی کہ اس میں اس طرح کے نیوٹرینٹس ہوں جو آپ کی اسکن کے لیے بہتر ہوں. اور دوسرا ہمیں اپنے انوائرمنٹ کا خاص خیال رکھنا پڑے گا. تو یہ اگر 2-3 فیکٹرز اگر ہم کمبائن کریں تو اس سے اسکن کافی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا جس طرح آج کل بہت زیادہ اب میں دیکھ رہی ہوں لوگوں میں اس طرف رجحان آ گیا وائٹننگ انجیکشن کی طرف. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے اسکن کے لیے؟ جس طرح لوگوں کا بہت زیادہ آج کل ہم دیکھیں ہماری جو یہاں پر جنوبی پنجاب میں کافی لوگوں کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سانولا اس میں آ جاتا ہے. وہ لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا گورا ہو جائے, کلر بہتر ہو جائے. خواتین بڑی پریشان رہتی ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی ہر آدمی کا رنگ جو ہے وہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کا آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو پارٹس ایکسپوزڈ ہیں ان کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے باقی جسم کی نسبت. اس کے لیے پھر ہم جو آپ نے گلوٹاتھیون کا ذکر کیا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی گلوٹاتھیون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی میں ایک پگمنٹ ہے میلانن, اس کی سنتھسس کو بلاک کرتا ہے. اور یہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے, تو اس کا ہم سائیڈ ایفیکٹ یوٹیلائز کرتے ہیں. اور اس کو ہم ماسٹر اینٹی آکسیڈنٹ بھی کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہر وہ وائٹامن ہوتا ہے جو اینٹی ایجنگ ہوتا ہے. اس سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم کسی کا رنگ بہتر کر سکتے ہیں, اسے اوریجنل کلر کے قریب لا سکتے ہیں. اس سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کوے کو سفید کر دیں, لیکن جو مثال دیں کچھ حد تک جو ہے وہ کلر بہتر ہو جاتا ہے. ایک تو کلر اس کا برابر ہو جاتا ہے ایکسپوز پارٹس کا باقی پارٹس کا, جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ ایسے افیکٹ آئے گا, آپ بہت زیادہ چٹے ہو جائیں گے, وہ والا چکر نہیں ہے. اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اوریجنل کلر سے بھی بہت نیچے چلا جائے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ فرق پڑتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ جو پگمنٹ جو آپ کا کلر بلیک کرتا ہے وہ جب بننا بند ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی کلر آپ کا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے کافی. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ بار بار کروانا پڑتا ہے, سیشنز لینے پڑتے ہیں, یا بس ٹھیک ہے آپ نے انیشلی اس کے نا ہم 10 سیشنز ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا 3 دن یا 1 ہفتے کے وقفے سے. تو اس سے پھر یہ اچھا. دوسرا اگر آپ کلر وائٹ نہیں کروانا چاہتے تو گلوٹاتھیون بیسیکلی آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے. اچھا. اور ڈائبٹیز کا کنٹرول بہتر کرنے کے لیے. اس طرح بہت سارے مطلب جو سسٹم ہے باڈی کے ان کا فنکشن بہتر کرنے کے لیے. لیکن آپ کو نقصان دہ نہیں ہے, فائدہ اس کا؟ جی اس کا فائدہ زیادہ ہے, لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ لوگ پوچھتے ہیں آ کے مجھ سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے. میں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ وہی ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں, یہ وائٹ نہیں کرے گا. یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ مزید بھی ہم ان سے جانیں گے ناظرین, لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, بات ہو رہی تھی ہماری تھوڑی اسکن کے حوالے سے بھی, ان سے مزید جانیں گے. یہ بھی جان لیتے ہیں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے. پھر ہماری بات ہو رہی تھی کیا کام ہو رہا ہے, ترقیاتی کام جو ہیں, جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں. فنڈز کے حوالے سے بھی بتائیے گا, فنڈ جاری ہوئے ہیں یا نہیں, کیونکہ ابھی تو سیاسی صورتحال میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے. اب تو بہت سارے فنڈز کے لیے نا ویٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو فنڈز جاری ہو گئے ہیں. مالی سال یہ جو چل رہا ہے 2022 سے 2023 تک کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں, جس میں مختلف فلاحی ادارے شامل ہیں. ایک تو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جہاں پر نشے کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے. اس کی بلڈنگ میں ایک نیا بلاک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو فنڈز بتا دیتی ہوں کہ سوشل ویلفیئر کے انڈر تقریباً 20 جو سب انسٹیٹیوٹس ہیں وہ آتے ہیں, 20 ان کے ادارے ہیں, جن میں سے 5 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر متی تل کمپلیکس کے لیے جاری ہوئے ہیں. اس میں ایک اسکیم تو ہے, وہ ہے گہوارہ سینٹر جو کہ بند ہو گیا تھا. اب اس کی بلڈنگ کو نشیمن بنایا جا رہا ہے. جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ٹریننگ دی جائے گی. ایک اس بلڈنگ کی رینوویشن ہو رہی ہے. ایک ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر, اس کی بلڈنگ کی رینوویشن ہو رہی ہے. اس میں نیا بلاک بن رہا ہے جس میں وہاں پر رہنے والے مریضوں کے لیے لائبریری بن رہی ہے, سوئمنگ پول بن رہا ہے, وہاں پر ان کے لیے جمنیزیم بنے گا, بہت ساری اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں پر کافی بڑے لیول کی مسجد جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے.
اسی طرح سے وہاں پر ایک پاور ویل چیئر یونٹ بنایا جا رہا ہے آسما. یہ جو پاور ویل چیئر یونٹ ہے یہ پورے پنجاب میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں پہلا پاور ویل چیئر یونٹ ہے جو کہ ملتان میں بننے جا رہا ہے. صحیح. اس میں ہوگا یہ کہ جو پاور ویل چیئرز ہیں جیسے کہ ایک تو وہ بہت زیادہ کاسٹلی آتی ہیں, افورڈ نہیں کی جا سکتی, اور پھر پاکستان میں اس طرح سے بنتی نہیں ہیں, باہر سے وہ منگوانی پڑتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو ڈسیبل لوگ ہیں ایک تو ان کو اسکل فراہم کرنے کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے, دوسرا وہ یہاں پر تیار ہوں گی تو ظاہر ہے باہر کی جتنی کاسٹلی نہیں پڑیں گی, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ لے سکیں گے, اور یہاں پر جو ڈسیبل لوگ ہیں انہی کو اس سینٹر میں جابز دی جائیں گی. ایک تو سٹاف نیا بھرتی کیا جائے گا جو ان کو ٹریننگ دیں گے, ٹریننگ دینے کے بعد جو سیکھ لیں گے, کورس مکمل کر لیں گے, وہی یہاں پر یہ ویل چیئر جو ہیں وہ تیار کریں گے. اسی طرح سے ایک دارالفلاح ہے جہاں پر بیوہ اور جو طلاق یافتہ خواتین ہوتی ہیں جن کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں ان کو رہائش دینے کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے. یہ دارالامان کی پرانی بلڈنگ میں موجود ہے جو کہ بہت زیادہ خستہ حال ہے. اس کے لیے بھی فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں, اور اب چونکہ نیکسٹ جون آئے گا, یہاں تک مالی سال اس کو کہتے ہیں, تو تب تک جو ہیں یہ سکیمز انہوں نے مکمل کرنی ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ کام جو ہے وہ جاری ہے. ہم دیکھتے تھے کہ کافی سالوں کے بعد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اب جا کر حالات جو ہیں وہ بدلے ہیں, ان کی بلڈنگز رینوویٹ کی جا رہی ہیں. بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اور یہاں پر سروسز کیا مل رہی ہیں. ایم ڈی اے روڈ پر موجود ہے, اس کی جو اپنی بلڈنگ ہے وہ بھی آسما کوئی سالوں پرانی بلڈنگ ہے, اس کی بھی اب جا کر جو ہے وہ رینوویشن ہو رہی ہے کہ جب تک ایک آفس نہیں ہوگا, ایک لک نہیں ہوگی, تو لوگوں کو کس طرح پتا چلے گا کہ یہ بھی کوئی ادارہ موجود ہے. ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اویئرنیس کی ابھی بھی, چاہے سوشل میڈیا بھی آ گیا, چاہے چیزیں بھی آ گیا, ابھی بھی اویئرنیس کی بہت زیادہ آسما ضرورت ہے. اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایز اے میڈیا ایک بہت بڑا کردار ہے اویئرنیس دینے میں. لوگ ہمیں بہت زیادہ اسی چیز کو لے کر اپروچ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی چیز کے بارے میں آگاہی دینی ہے کہ یہ ایک بہترین میڈیم ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ آ کر سروسز لینی ہے, یا یہ ادارہ جو ہے کیا کیا سروسز دے رہا ہے. ہمیشہ بڑے روحی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ اتنا کام ہمارا ہو رہا ہے. آپ لوگ ظاہر سی بات ہے جب باہر جاتے ہو, آؤٹ ڈور آپ لوگوں کی ہر چیز کی آپ آگاہی دے رہے ہوتے ہو رپورٹرز کے حوالے سے, تو ماشاءاللہ لوگوں کے بڑے اچھے ویوز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے مسائل اور بہت ساری ایسی چیزیں, بہت سارے ایسے ادارے جس کا لوگوں کو نہیں پتا, آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ ہمارا لوکل چینل ہے تو ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ جو شہر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے, چھوٹے سے چھوٹا بھی ترقیاتی کام ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہ ہم اپنے منہ سے تو اپنی تعریف نہیں کرے, لوگوں کے ویوز بتا رہی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں, آپ کے چینل کو اپریشیٹ کر رہے ہوں, تو وہ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں کہ آپ کی جو کوشش ہے, جو آپ یہاں پر آنے کا ایک مقصد ہے, بیٹھنے کا مقصد ہے, وہ پورا بالکل ایسی ہے. کئی لوگوں کو پروجیکٹس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, جیسے ڈسیبل لوگوں کے لیے ہے, مالی امداد کے ہیں, تو وہ اکثر ٹی وی پر دیکھ کر پھر ان کو کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے یہ خبر چلتے ہوئے دیکھی تھی تو ہمیں یہ سروس چاہیے. تب بڑی اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, جو ہم میسج دینا چاہ رہے تھے وہ میسج لوگوں کو کنوے ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہے. تو مزید بھی ہم بات کرتے ہیں ناظرین, ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی آسما, شہر اولیا ملتان کے موسم کی اگر بات کی جائے تو ملتان میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ دھند کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر اسی طرح دھند کی بات کی جائے تو رات کے اوقات میں مغرب کے بعد سے لے کر صبح کی نماز کے بعد تک دھند کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ دیکھا جاتا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں موٹر وے پر, شیر شاہ ٹول پلازا پر, M5 موٹر وے پر. اگر آج ملتان میں دھند کی بات کی جائے تو آج ملتان میں دھند میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا تھا. اور اسی طرح سے اگر آئندہ آنے والے دنوں کی بات کی جائے تو ملتان کا موسم محکمہ موسمیات کے مطابق شدید خشک سردی کی لپیٹ میں اور دھند کی شدت میں اضافہ دیکھا جائے گا. اگر آج بات کی جائے موٹر وے کی تو موٹر وے صبح کے اوقات میں بند تھی لیکن اب کھول دی گئی ہے. کچھ دیر پہلے ہی موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر آج ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو شہر اولیا ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج 167 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اگر اسی طرح سے بات کی جائے کہ آج فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کس نمبر پر سٹینڈ کرتا ہے تو ملتان کا آج فضائی آلودہ ترین شہروں میں 7واں نمبر ہے. اسی طرح سے اگر ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھا جائے تو آج ہوا میں نمی کا تناسب
94% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے آئندہ آنے والے دنوں کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں موسم شدید سردی کی لپیٹ میں ہوگا۔ بات کی جائے اگر موٹر وے پولیس کی تو موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ بار بار پیغام دیا جا رہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، کیونکہ موٹر وے پر دھند کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر شہریوں نے موٹر وے پر سفر کرنا ضروری بھی ہے تو فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں، اور اسی طرح سے دھند کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ایئرپورٹس پر پروازیں بھی معطل کر دی گئی تھیں، اور اب کیونکہ دھند میں کافی زیادہ کمی آ گئی ہے تو پروازیں بھی کافی حد تک چلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ ملتان کا موسم آئندہ آنے والے دنوں میں سخت سردی کی لپیٹ میں ہوگا، بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، اور شہریوں سے یہ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ التماس کیا جا رہا ہے کہ جب شہری باہر نکلیں تو اپنے ضرور منہ اور ناک کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ اس سردی کی وجہ سے، خشک سردی کی وجہ سے نزلہ، زکام، ان تمام بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ حسن ملک۔ اچھا، واقعی دھند کی وجہ سے جو ہے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ صبح سفر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تو جو جیسے آپ نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے تو وہ تو زیادہ ہی مشکل ہو گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیسے سفر کریں، لیکن احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا سر، جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایک تو وائٹننگ انجیکشنز کی، ساتھ ساتھ جو اسکنی ڈرپس لگ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ بیسیکلی جو لوگ واک نہیں کر سکتے، ایکسرسائز نہیں کر سکتے، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پیشنٹس آپ ہوتے نے ہیں۔ ویسے شارٹ کٹ ہے نا، لوگوں نے جو دنیا جو ہے وہ شارٹ کٹ کی طرف آتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹھے بیٹھے ویٹ کم ہو جائے، ہاں، تو اس کے لیے پھر مختلف طریقے ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک طریقہ پھر اسکنی ڈپس کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسے انجیکشنز ہوتے ہیں جو ایک تو فیٹ کو موبلائز کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کو یوٹیلائز بھی کرتے ہیں، اس کو برن کرتے ہیں، اچھا، دوسرے لفظوں میں، صحیح، اور ساتھ ہی اس کی نیوٹریشن بھی پوری کرتے ہیں۔ تو جب ایک پراپر آپ کا میٹابولزم ہوتا ہے فیٹی ایسڈز کا، کاربوہائیڈریٹس کا، تو باڈی کی شیپ پھر بہتر ہوتی ہے اس سے۔ تو اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے، ایک تو باڈی کی شیپ بہتر کرتے ہیں، دوسرا ویٹ کم کرتے ہیں، اور تیسرا اس میں کوئی اس قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ جس سے ہم ڈریں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہی ہے۔ جی ٹھیک، بالکل۔ تو سر یہ اسکنی ڈرپس کا آپ نے جو ہے وہ کتنی آپ کو لگتی ہیں؟ مطلب اگر ویٹ اگر کسی کا 90 پلس ہے تو پھر کتنا اس کو عام طور پہ ایک اسکنی ڈرپ سے تقریباً 2 to 3 پاؤنڈز ویٹ کم ہوتا ہے۔ اچھا، اگر مطلب اس طرح دیکھا جائے ایوریج مطلب رف ایسٹیمیٹ، تو آپ دیکھ لیں کہ ہر ہفتے یا 4-5 دن کے بعد اگر آپ ڈرپ لگائیں تو کتنی ڈرپس اسے لگ سکتی ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو ہم صرف اسکنی ڈرپس استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے پھر دوسرے میتھڈ ساتھ استعمال کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تاکہ سب چیزیں، سب فیکٹرز ملیں اور پھر اس کا ویٹ کم ہو۔ تو اسکنی ڈرپس ویسے عموماً آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ویٹ ہو، اور اس کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شیپ کے لیے بھی اچھا ہے؟ میرا خیال ہے اگر 10-15 kg زیادہ ہو تو اس کے لیے فائدہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں آپ کتنا، آپ کو وہ بھی اس کے وزن کے مطابق اور ایج کے مطابق چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی جی بالکل، وہ تو بیسیکلی تو میڈیسن کا طریقہ کار بھی یہی ہے نا کہ ہر کسی کا ویٹ دیکھ کے اس کے مطابق جو میڈیسن ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے، یہی بیسک طریقہ۔ اچھا، مطلب دیکھیے اب اس حوالے سے دیکھیں دنیا میں جدت آتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی آپ جو خواتین بیوٹی کانشیس ہوتی ہیں، جو سرجری کروانا چاہ رہی ہوتی ہیں اپنی اسکن کے حوالے سے، اپنے فیس کے حوالے سے، تو بہت زیادہ اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، جانیں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم سوشل ویلفیئر کی بات کر رہے تھے، تھوڑا ملتان میں جو میوزیم کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیا اس کا پروجیکٹ مکمل ہوا یا نہیں؟ بالکل، اب ملتان میں بھی میوزیم بنے گا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں باقی شہروں میں، بڑے شہروں میں، تاریخی شہروں میں میوزیم ہوتا ہے۔ جب بھی ہم لاہور جاتے تھے ملتان کے لوگ تو وہاں پہ میوزیم دیکھتے تھے، لیکن بچپن میں شوق ہوتا تھا ہاں، تو اب ہم یہاں پر بھی میوزیم دیکھ سکیں گے۔ تو دیکھیں نا ملتان کی کتنی زیادہ رچ
کلچر ہے اور کتنی زیادہ پرانی تاریخ ہے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5000 سال پرانا شہر ہے اور یہاں پر اتنی زیادہ چیزیں ہیں, اتنی زیادہ ملتان کی جو قیمتی نوادرات ہیں وہ لوگ یہاں پر دیکھنے سے محروم تھے ہم یہ کہیں گے, کیونکہ اب میوزیم جو ہے وہ اس کا پروجیکٹ جاری ہے اور نیکسٹ ایئر تک جو ہے وہ مکمل بھی ہو جائے گا یہ کام. اس میں تقریباً 8 کروڑ روپے کی جو یہ اسکیم ہے نا یہ منظور کی گئی تھی پاسٹ گورنمنٹ کے اس میں ٹائم پیریڈ میں. تو اس میں ابھی پہلے اور دوسرے مرحلے کے لیے فنڈز جو ہیں وہ ہاف کوارٹر کے جاری کیے گئے ہیں. اس میں قلعہ کوہنا قاسم باغ ہے, وہاں پر میوزیم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جسے واٹر ورکس روڈ بھی کہا جاتا ہے. وہاں پر ایک جگہ جو ہے وہ مختص کی گئی ہے اس کے لیے. اور ایک تو جگہ بہت اچھی ہے نا کہ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ سب سے پہلے تو قلعے پر آتے ہیں کیونکہ قلعہ ملتان کا مشہور ہے, جو بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں یا باہر سے بھی جو لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, تو اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہو جائے گی کہ ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا میوزیم دیکھنے کے لیے اسپیشلی, بلکہ اسی جگہ پر ہوگا. تو اس میں جو ملتان کی میں آپ کو بتا رہی تھی جو قدیم چیزیں ہیں, تاریخی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ ملتان جو لاہور کا شاہی قلعہ ہے وہاں پر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے سیو رکھی ہوئی ہیں. وہاں پر سیو رکھی ہوئی ہیں کہ جب کبھی ملتان میں میوزیم بنتا تو پھر یہاں پر وہ چیزیں ٹرانسفر کی جاتی. تو اب ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے سیو کر لی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہاں, تو ابھی جیسے 2 سال پہلے ملتان کا جو مال خانہ ہے وہاں سے کافی ساری مورتیاں اور اس طرح کی کافی اینٹیک چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی تھیں. وہ تمام تر چیزیں محکمہ آرکیالوجی نے اپنے تحویل میں لے کر ان کو سیفلی رکھا ہوا ہے کہ جیسے میوزیم بنے گا تو پھر وہ چیزیں یہاں رکھی جائیں گی. اور اس میں ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ جو ملتان کے رہائشی ہیں یا جو لوگ ملتان میں بہت پہلے سے رہ رہے ہیں, اپنے آباؤ اجداد سے ان کو ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملتان کی تاریخ یا ملتان کی ثقافت کو پروموٹ کریں گی یا لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا اس میں, تو وہ چیزیں بھی ان کو وہاں پر وہ رجسٹریشن کروائیں گے. پھر آثار قدیمہ ان چیزوں کو جانچے گا کہ آیا یہ میوزیم میں رکھے جانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں, تو پھر وہ چیزیں بھی وہاں پر رکھی جا سکتی ہیں. آپ بھی دیکھ لیجئے گا کوئی چیز اگر ہے تو آپ بھی بتائیے گا. ہاں, میں لازمی وزٹ کروں گی. ابھی لاسٹ ٹائم اس نے سہیرا نے بڑی اچھی ایک رپورٹ بھی تیار کی, ایک تاریخی اس میں جو کہ جو کہ ہمارے ملتان میں ہی ہے, لیکن ہمیں جو ہے مجھے نہیں پتا تھا, یقین کریں میری نالج میں نہیں تھا. لیکن جب میں نے سہیرا کو دیکھا اور میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کون سی جگہ پہ گئی ہو, تو وہ ہمارے ہی ملتان کے اندرون کی ہی جگہ تھی. اندرون شہر مطلب آسمان اتنا زیادہ رچ ہے ہیریٹیج میں اتنا زیادہ کہ وہاں پر بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار جگہیں ہیں, بہت پرانی عمارتیں ہیں, بہت پرانی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. کچھ چیزیں جن کو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے یا اوقاف نے اپنی تحویل میں لیا ہے ان کے لیے, یا اب جیسا کہ ورلڈ سٹی اتھارٹی بھی بنی ہوئی ہے, ان کی تحویل میں جو جگہیں یا چیزیں ہیں ان کو تو وقتاً فوقتاً اپ گریڈ کیا جاتا ہے, ان کی وہاں پر تزئین و آرائش بھی کی جاتی ہے اور ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں, ابھی جیسے ہم شیش محل کی بات کریں, جو ملتان کا شیش محل ہے یہ پرائیویٹ کسٹڈی میں ہے, یعنی یہ سرکاری تحویل میں نہیں ہے, پرائیویٹ ہے, پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے. ان کی پرانی جگہ تھی اور تقریباً 100 سال پرانا ہے یہ. اچھا, وہ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بہت پرانی یہاں پر جو مورتیاں تھیں نا وہ بھی موجود تھیں, کوئی اس طرح کی اینٹیک چیزیں. تو پھر وہ کہتے ہیں وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں, جب گورنمنٹ ہم سے مانگے گی یا ہم سے ڈیل کرے گی تو ہم ان کو یہ سیل کر سکتے ہیں. ابھی جیسے شیش محل بھی ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری حکومت کے پاس جتنے فنڈز ہوتے ہیں وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اس طرح سے جیسے یہ تو ایک شیش محل تھا, اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں, بے شمار چیزیں ہیں لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں. ہاں بالکل. اور پھر جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کریں, ہمارا جو ہے قلعہ دراوڑ, میں کہتی ہوں بہت خوبصورت اس کو بنا ہوا, لیکن میرا وہاں اتفاق ہوا جانے کا, لیکن وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے محفوظ نہیں رہ سکی. کھنڈرات بنے ہوئے ہیں, وہاں پر کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے. لوگوں کا جو ہے رجحان, اگر اس کو سیٹ کیا جائے, کیونکہ ابھی وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی ہماری کہ وہاں پر آپ کے لوگ جاتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ, لیکن پھر جب وہاں پر ان کو اس طرح سے ایٹماسفیئر نہیں ملتا, چیزیں نہیں ملتی, تو پھر لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. یہی حال ہمارے ملتان کی بھی بہت سی جگہوں کا ہے. ایسی سرنگیں ہیں وہاں پر, کیونکہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو خود فیل ہوتا ہے وہاں جا کر کے اچھا یہ چیزیں ہیں, تو آپ وہی آپ اس دور میں چلے جاتے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ سرنگیں بنی ہوئی ہیں اور اتنی کمال قسم کی
اگر ہم ان کو محفوظ کریں چیزوں کو تو ہم بڑی بہتری لا سکتے ہیں. ٹورزم کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ کافی فروغ مل سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹورسٹ جو ملتان میں آئیں گے آپ دیکھیں نا کہ وہ ملتان کتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوگا صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر میوزیم ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 5000 سال پرانا شہر ہے تو یہاں ہمیں کوئی اتنی پرانی چیز بھی تو دیکھنے کو ملے نا. تو جب ایک میوزیم بن جائے گا تو ایک بڑی اچھی یہ چیز ہو جائے گی کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے اس چیز کو. اور یہاں پر کیونکہ ہم بتائیں کہ صوفیہ کرام کی بہت ساری ایسی ہیں, ابھی تو میرے سامنے چند ہیں, بہت سارے ایسے مزارات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اچھا یہاں پر مندر بھی ہیں, کافی چیزیں ہیں جو لوگوں کے حوالے سے میں کہتی ہوں کہ ملتان کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم ان کو ہائی لائٹ کریں. اچھا جی, اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور ساتھ ساتھ جس طرح ہم میوزیم کے حوالے سے ہو گیا, طلبہ کے حوالے سے, اسکن کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن سہیرا آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, آپ سے مزید بھی جانیں گے. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ بھی موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہماری جنوبی پنجاب کی بڑی خوبصورت آواز حفصہ ندیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ حفصہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو ایک بار پھر, تاکہ آج ہم حفصہ سے مزید اچھے اچھے سانگز جو ہیں وہ ان سے سن سکیں. کیا حال چال ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آج کل تو بس آپ کو پتا ہے کہ جو میرا موسیقی چل رہی ہے اسی کو سیکھ رہی ہوں اور اسی میں ہی اپنے آپ کو بہتر کر رہی ہوں مزید. صحیح, اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا, یہ تو ضروری ہے. اور بغیر استاد کے اور بغیر سیکھے آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اچھا جی, ان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں ان کی اپنا میں سمجھتی ہوں ٹیلنٹ ہے یہ, ساتھ میں ڈھولک بجانا اور ساتھ میں ہارمونیم جو ہے, ان دونوں کے ساتھ سے جو ہے وہ ہے نا طبلہ ہے یہ جی. اور اس کے بجاتے ہی جو ہے نا آپ کا سر اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی مزیدار ہو جاتی ہیں اور آپ موسیقی جو ہے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے اور سننے میں مزہ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی مزید جانیں گے, لیکن چلتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف, ہیلتھ ٹپ. جی ناظرین, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آلو پر. آپ کو پتا ہے کہ آلو جو ہے وہ ایک نہایت مزیدار سبزی ہے. اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ کوئی ایسی ہمارے گھر میں سبزی جو ہے وہ اگر ہم سالن تیار کریں تو آلو کے بغیر جو ہے وہ بڑا ادھورا ادھورا سا لگتا ہے. بہت ساری سبزیوں کے ساتھ جو ہے وہ آلو لازمی اٹیچ ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ یہ آپ کے جسم میں کس طرح آپ کو توانائی بخشتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے, تو اس کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ اس میں جو ہے وائٹامنز بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں. اسپیشلی ہم یہ بات کرتے ہیں جس طرح آج کل ذہنی تناؤ ہو جائے, پریشانی ہے, اس حوالے سے آپ کو جو ہے آلو کھانے چاہیے, آپ کو ذہنی تناؤ سے بچاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بچے بڑے کمزور ہوتے ہیں, دبلے پتلے ہوتے ہیں, ان میں دبلا پن ہوتا ہے, اس کے حوالے سے آلو بہت زیادہ ان کے لیے اچھے ہیں. اگر ان کو بوائل کر کے آلو دے دیے جائیں تو وہ نہایت مفید ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ کس طرح استعمال ہو سکتے ہیں, تو آلو آپ کے گھر میں ہمارے چپس بنائے جاتے ہیں, اسپیشلی مختلف قسم کے چپس بنائے جاتے ہیں جو کہ لوگ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں, ہم باہر بھی جائیں تفریح کے حوالے سے, پارکس میں جائیں تو وہاں پر آپ کو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ آلو کے چپس جو ہے وہ لازمی آپ کو بنے ہوئے ملیں گے. اچھا جی, گھر میں آپ جو ہے ہم گھر میں پکوڑے بناتے ہیں تو اس میں آلو استعمال ہوتے ہیں, گھر میں سبزی بناتے ہیں تو آلو استعمال ہوتا ہے, اگر ہم اس کو گوشت کے ساتھ بنانا چاہیں تب بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ جب بھی آپ بہت ساری چیزوں کا استعمال جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے انسانی جسم پہ فائدہ دینے کی بجائے پھر آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اگر آلو کا بہت زیادہ استعمال کریں گے, ریسرچ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ آلو کا استعمال اگر 4 ہفتوں سے زیادہ کر لیا جائے تو یہ آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے. اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ آلو کا استعمال کریں, لیکن زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ کس طرح آپ کی اسکن کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, تو اسکن کے حوالے سے بتائیں کہ یہ اسپیشلی جن کی آنکھوں کے گرد ہلکے ہوتے ہیں, اگر اس کے قطلے کاٹ کر آپ اپنی آنکھوں پر رکھیں تو اس سے آپ کے ہلکے بھی دور ہوتے ہیں, اسکن بڑی اچھی ہوتی ہے. اگر ہم اس کا جو ہے وہ ماسک بنا لیں آلو کا
تو وہ آپ کی اسکن کے لیے بڑا اچھا ہے. میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتا دوں گی کس طرح آپ گھر میں ماسک بنا سکتے ہیں. بوائلڈ آلو لے لیں اور تھوڑا سا آپ شہد لے لیں, دودھ لے لیں, اس کو مکس کر کے آپ جو ہے میش کر کے بلکہ اس کو جو ہے آپ نے اپنے اسکن پر اس کو ماسک کے طور پہ استعمال کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی اسکن جو ہے وہ کتنی اچھی ہو جائے گی. تو یہ اسکن کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, مختلف کھانوں میں استعمال ہوتا ہے, مختلف سے ڈشز تیار ہوتی ہیں. اچھا, اس سے ڈیزرٹس بھی تیار ہوتی ہیں. سب سے پہلے بہت سارے کم لوگوں کو پتا ہے کہ آلو سے ڈیزرٹس بھی تیار ہوتی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں. یہ آج کی ہو گئی ہیلتھ ٹپ جو کہ میں نے اس پہ بات کی آلو کے حوالے سے. چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, بات کرتے ہیں سر سے. جس طرح ہم مائکرو نیڈلنگ کی بات کر رہے تھے, ایک تو آ گیا نا اسکنی ڈرپ, اور اب جو ہے مائکرو نیڈلنگ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بیسیکلی مائکرو نیڈلنگ ایک پروسیجر ہے جس میں ہم اسکن کے کچھ لیئر کے نیچے جو نیوٹرینٹس یا جو میڈیسن ہے وہ پہنچاتے ہیں. تو اس کی بہت ساری اپلیکیشن ہیں. مثلا اگر آپ کے چہرے پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے ہیں, یا تھوڑی ڈسکلریشن ہو گئی ہے, یا انوائرمنٹل پالوشن کی وجہ سے تھوڑا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے, اس کے لیے ہم مائکرو نیڈلنگ یوٹیلائز کرتے ہیں. اور اسکن کی ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اور اس کو پھر مختلف قسم کے جو اسکن کے ہمارے سائنٹیفک جو فیشیلز ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. جیسے ویمپائر فیشیل ہو گیا, جیسے PRP کے ساتھ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. جہاں سے بہت ساری جگہوں پہ یہ استعمال ہوتی ہے مائکرو نیڈلنگ. اچھا, کیونکہ جیسا ہائیڈرا فیشیل ہے اس میں استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بیسیکلی ہائیڈرا فیشیل میں استعمال نہیں ہوتی. اچھا. لیکن اگر ہائیڈرا فیشیل کے ساتھ کچھ اس کو ایڈ کر دیا جائے تو اس کے کچھ ایڈیشنل بینیفٹس ملتے ہیں ہمیں. جیسے اسکن پہ چھائیاں ہو جاتی ہیں اور رنکلز پڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے مائکرو نیڈلنگ بہتر ہے یا نہیں؟ رنکلز کے لیے اور پورس کے لیے تو بہت ہی آئیڈیل ہے یہ, کیونکہ رنکلز یہ ختم کرتی ہے, پورس کو بہتر کرتی ہے, آپ کی اسکن کو ایک قسم کا یہ سمجھیں کہ ریفریش کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہیلدی اسکن جو ہے وہ جی کافی پہلے سے وہ ڈفرینٹ فیل ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا حفصہ جانتے ہیں حفصہ, کیونکہ ہم اگر بات کریں کہ یہاں پر صوفی کلام بھی جو ہے وہ بہت گائے جاتے ہیں, کافی یہاں پر ہمارے جنوبی پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے گائیں. کیا آپ نے بھی کوئی کافی جو ہے وہ گائی ہے؟ جی, میرے استاد محترم نے مجھے کافی تیار کروائی ہے, کیونکہ کافی تو ہمارے وسیب کی پہچان ہے. بالکل. اور کافی گانے میں جو بڑا نام ہے وہ میم زاہدہ پروین کا ہے. ان کی جیسی کافی تو اب تک کوئی بھی نہیں گا سکا. اچھا, اس حوالے سے گلے کا تو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہوگا یار, تم تو ماشاءاللہ گلے کے حوالے سے تو بہت مین گلا ہی ہے جس سے آپ کی پہچان ہے. ایسے اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر کوئی بھی, تو یہ ہے کہ گلے کے لیے بڑا ہی پرہیز کرنا پڑتا ہے, ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ کا گلا خراب ہو جائے. ہاں, ہم لوگ گول گپے کھا لیے, کھٹی میٹھی چیزیں کھا لی, ان چیزوں سے میں محروم ہوں. چلو کوئی نہیں, کبھی کبھی چیٹ ڈے بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں, میں کبھی بھی نہیں کرتی. اچھا, کبھی نہیں کرتی. تو پھر گلے کا ریاض جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اسپیشلی صبح کے ٹائم جو ہے؟ جی, میں صبح کے ٹائم تو کرتی ہوں, لیکن میں دوپہر میں 2 گھنٹے ریاض کرتی ہوں. اچھا جی, اور اکیڈمی میں ریاض کرتی ہوں. تو میکسیمم گلے کے لیے ریاضت تو بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو آپ کا گلا پروفیشنل نہیں ہو سکتا. ہاں, ایسے ہی ہے. تو کیسا رسپانس مل رہا ہے حفصہ سنگنگ کی طرف آ کر؟ دیکھیں, سنگنگ کی طرف آ کر ماشاءاللہ جتنا مجھے رسپانس ملا ہے یہ اسی کی بدولت ہی میں آگے بڑھتی جا رہی ہوں, اسے مزید بہتر کرتی جا رہی ہوں. کیونکہ سنگنگ ایسی ایک فیلڈ ہے کہ جہاں سر لے بہت ضروری ہونا چاہیے, اور جس کے اندر یہ چیز ہے نا اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اس وجہ سے میں کوشش تو کر رہی ہوں, لیکن انشاءاللہ میں اس طرح آگے بڑھ. یہاں پر کون سے استاد ہیں جن سے سیکھ رہی ہو؟ کیونکہ یہاں پر بھی میں سمجھتی ہوں آپ کو ایک مکمل ٹریننگ کی, ٹیچر کی, آپ کے جو ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے کوپریشن کی, ہر چیز کی آپ کو جو ہے نا وہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. جی, میرے استاد محترم ہے استاد صغیر صاحب, میری اکیڈمی آرٹ کونسل ہے. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ میرے استاد محترم نے مجھے سالوں کا سفر مہینوں میں کروایا. صحیح. اور انہوں نے کلاسیکل کے حوالے سے مجھے اتنی محنت کروائی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ گانے کے لحاظ سے میں جس مقام پر ہوں میں اپنے استاد کی وجہ سے ہوں. صحیح. تو آپ کو کلاسیکل ہی سانگ کس ویسے کون آئیڈیل تھا سنگر کے حوالے سے, کس سے انسپائر ہوئی؟ دراصل میں پہلے نعت خواں تھی, تو میں نے پہلے کبھی بھی
سنگنگ تو میں نے پہلے کبھی نہ توجہ تھی نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں سنگنگ بھی کروں گی. تو یہ ہے کہ اب جب میرے استاد محترم جب مجھے ریہرسل کرواتے تھے تب وہ مجھے غزلیں دیتے تھے میڈم نور جہاں کی. اچھا. تب میں نے غزلیں سننا سٹارٹ کی اور اس دن کے بعد میری میڈم نور جہاں آئیڈیل ہے. صحیح. ہاں کیونکہ موسٹلی تو تم انہیں کے لاسٹ بھی پروگرام میں آئی تو میڈم نور جہاں کی ہم نے غزلیں سنی. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسی لگی ویسے کافی اور آواز؟ بہت اچھی. زیادہ پر ان کی میں نے سنی ہوئی ہے کافی, کئی دفعہ سنی ہوئی ہے, اور ان کی جو سر ہے جو ان کا جو انہوں نے جیسا گایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ویسا ہی ہے جیسے میں پہلے سنا کرتا تھا. آپ کو بھی موسیقی سے بڑا لگاؤ ہے, ورنہ موسٹلی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا موسیقی. خاص طور پہ کافی میں سنتا ہوں بڑی. اچھا کافی جو ہے, اور انہوں نے جیسے گانا چاہیے تھی ویسے ہی گائی ہے, وہ کمی نہیں رہی. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, جس طرح یہ تو ہوگی سنگنگ کے حوالے سے بات کریں گے, جس طرح آج کل فیس لفٹنگ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اچھا پھر آپ کی جو فیس فیچرز ہیں ان کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے, اس کی کیئر جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, اس حوالے سے بتائیں. عام طور پہ نا 35-40 اس کے بعد لوگ آتے ہیں فیس لفٹ کے لیے, کیونکہ تھوڑی یہ جھلک جاتا ہے نا یہ ساری چیز نیچے. اس لیے پھر مختلف طریقے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. ایک تو ہم فلرز یوز کرتے ہیں, اور دوسرا ہم کرتے ہیں پیڈیو تھریڈس. ٹھیک ہے. اسپیشل تھریڈز ہوتے ہیں جو ہم اس اینگل سے ڈالتے ہیں, جس سے فیس لفٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ تقریباً 6 months کے بعد ایبزارب ہو جاتے ہیں خود ہی, لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ کولیجن پروڈیوس ہوتی ہے اور کافی عرصہ اس کا افیکٹ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر انڈر آئی فلرز یوز کرتے ہیں, جن میں اس طرح وہ پڑ جاتے ہیں کافی کھڈے یا اس قسم کی چیزیں, تو اس سے وہ بہتر ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ آئی بروز کو لفٹ کرتے ہیں, وہ بھی پیڈیو تھریڈ سے کرتے ہیں. پھر اس کے لیے بوٹاکس بھی یوز کرتے ہیں, لیکن آج کل زیادہ ٹرینڈ پیڈیو تھریڈس کا چل رہا ہے, کیونکہ اس کا رزلٹ بڑا فوری آتا ہے اور بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے. اچھا. اور خاص طور پہ جو اینگل بنانے کے لیے اس میں بھی بڑا ان کا اچھا رزلٹ ہے. فلرز کا بھی بہرحال اچھا رزلٹ ہے, لیکن پیڈیو تھریڈس کا اس سے بھی بہتر رزلٹ ہے. بہت زیادہ پینفل ہوتا ہوگا وہ, تو کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آپ اس کو؟ یہ دونوں پروسیجر اگر ہم کرتے ہیں فرض کیا تو آدھے گھنٹے سے کم ہی لگتا ہے. اچھا. جی جی بالکل. تو یہ اس کو پھر جو ہے اس کے بعد جو کیا احتیاط ہونی چاہیے اگر آپ فلرز جو ہیں وہ فلرز کا یہ ایک ہوتا ہے 1 سال ان کا افیکٹ رہتا ہے, 1 سال کے بعد اس کو پھر دوبارہ ویسے کرنا پڑتا ہے. لیکن تھریڈز جو ہیں یہ ان کا افیکٹ اس سے زیادہ رہتا ہے, تقریباً 1.5 سال 2 سال کم از کم. تو بعد کی وہ خاص احتیاط نہیں ہے اس کی. اچھا ٹھیک ہے. مطلب 1-2 دن آپ کیئر کریں گے, پھر وہی اپنی آپ کی جو پرانی روٹین ہے اس میں آ جائیں گے. لیکن ان کا کیونکہ اس سے کولیجن دونوں سے ہوتی ہے, اس لیے وہ پھر مطلب آپ میں سڈن چینج آ جاتی ہے. ہاں یہ تو ہے جواب. جی بالکل بالکل. چینج تو پھر آتا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائے تو پھر آپ کو خود بھی بہت ساری چینج. اچھا نیک کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. جی جی نیک کی لائنس پہ بھی. اور پچھلے دن میں نے نیک ایک میرے پاس پیشنٹ ہے, اس کی کافی نیک بھی بڑی تھی, ویسے تو اوبیز تھی, تو اس نے کہا میری نیک صرف یہ صحیح کر. اس میں پھر میں نے پیڈیو تھریڈ یوٹیلائز کیے. اچھا. تو جو اتنی تھی وہ اتنی رہ گئی. تو لیکن یہ کہ بیسیکلی کسی بھی اس طرح کے شخص کو پہلے اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہیے تاکہ اس کا پھر اور زیادہ پرامیننٹ اس کا افیکٹ آئے. کیونکہ جب تک آپ ویٹ ریڈیوس نہیں کریں گے فیٹ تو آپ کی وہ مختلف جگہ پہ رہے گی. بالکل وہ رہے گی. اچھا اوبیسٹی پہ بھی آپ کافی کام کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیں کیا پروسیجر ہے؟ اوبیسٹی کے لیے ہم بیسیکلی تو ڈائٹ پلان ہوتا ہے, یا کچھ FDA اپرووڈ میڈیسن ہوتی ہیں. پھر جو لوکلائزڈ فیٹ آپ کی جمع ہے, جیسے آپ کا ویٹ ٹھیک ہے, آپ کے پیٹ پہ فیٹ زیادہ ہے, پیٹ نکلا ہوا ہے باہر, یا آپ کے بازو زیادہ موٹے ہیں, یا آپ کی گردن کے پیچھے زیادہ فیٹ جمع ہے, تو اس کے لیے کرائیولائپلائسس کرتے ہیں. صحیح. یا RF کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ جیسے آپ چن کے نیچے جیسے ڈبل چن ہے, پھر اچھا ڈبل چن کا بھی بڑا لوگوں کا مسئلہ ہے نا, اس حوالے سے 2 طریقے ہیں ہمارے پاس نا. ایک ہم کرائیولائپلائسس کرتے ہیں, دوسرا کائبیلا کرتے ہیں. صحیح. کائبیلا میں ہم مختلف جگہوں پہ نا انجیکشن لگاتے ہیں جو فیٹ ڈیزالونگ انجیکشن ہوتے ہیں, لیکن ان دونوں کا افیکٹ جو ہے وہ 6 سے 8 ویکس کے بعد آتا ہے. صحیح. اس کے بعد یہ ختم ہوتی ہے, یہ جو ڈبل چین ہوتی ہے. تو اسی طرح لیکن بیسیکلی ان سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنا ویٹ ریڈیوس کریں, کیونکہ ویٹ ریڈیوس کرنے سے بعض چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. پھر بھی اگر رہ جاتی ہے پھر ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. صحیح. اچھا اس حوالے سے پھر آپ کو جو میڈیسنز ہیں وہ بھی کچھ کھانی پڑتی ہیں یا نہیں, بس آپ نے اگر کوئی بھی اس طرح کا پروسیجر ٹریٹمنٹ دیا ہے؟ کچھ میڈیسن ایسی ہیں, بس 1 یا 2 میڈیسن ہیں جو دنیا میں استعمال ہوتی ہیں, جو FDA اپرووڈ ہیں, جو سیف ہیں.
ٹھیک ہے. صرف وہی ہم لکھ کے دیتے ہیں, وہ لوگ لے کے شروع کر دیتے ہیں, تو مطلب اپنی اس روٹین کے ساتھ ہی میڈیسن کے طور پہ شروع کر دیتے ہیں, ڈائٹ پلان کے ساتھ ہی. اچھا, وائٹامنس جو ہیں ملٹی وائٹامنس, وہ کتنے اچھے ہیں صحت کے حوالے سے؟ بیسیکلی جیسے آپ دیکھیں گے ڈائٹ جو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں روز, اس میں وائٹامنز آپ کو پورے نہیں ملتے, تو اس کے لیے کوئی ملٹی وائٹامن کوئی بھی ہو, کسی بھی کمپنی, کسی اچھی کمپنی کا ہو, وہ اگر آپ روز کھانا شروع کریں تو اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. اس کے علاوہ کچھ وائٹامن ایسے ہیں جو ڈائٹ میں ملتے ہی نہیں ہیں, جیسے وائٹامن ڈی ہو گیا, جسے ہم سن شائن وائٹامن. اچھا, اومیگا بھی ایک ہے, وہ بھی آپ کو اس طرح اومیگا وہ پھر فیٹی ایسڈ کے ساتھ وہ باقی, لیکن اگر آپ ملٹی وائٹامن لیں گے اس میں پھر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. صحیح. آپ کو پھر ایڈیشنل بہت ساری میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں آپ کو ایک ہی میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو آپ کے ہفتے میں آپ نے 15-20 منٹ کے لیے اپنے آپ کو دھوپ لگوانی ہے. ہاں, یہ بھی بڑا آپ کا وائٹامن ڈی جو ہے وہ آپ کا, کیونکہ یہ فیٹ ڈیزالونگ وائٹامن ہے, اس لیے یہ سٹور رہتا ہے باڈی میں, تو وہ اگلے ہفتے کے لیے آپ کا وہ استعمال ہوگا. پھر نیکسٹ ہفتے پھر آپ 15-20 منٹ کے لیے وہ اپنے آپ کو دھوپ لگوائیں اور وہ وائٹامن دوبارہ بن جائے گا, وائٹامن ڈی. کیونکہ آپ کی ہڈیوں کے لیے, بونس کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ کے ہم دیکھتے ہیں بچہ آج کل تو ویسے ہی ہماری غذائیں ماشاءاللہ ایسی ہیں, فاسٹ فوڈ کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہے. ویسے تم فاسٹ فوڈ کھاتی ہو یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. کچھ کھاتی بھی ہو یا نہیں؟ ہم تو تمہاری صحت سے لگ رہا ہے, مجھے لگتا ہے صرف سنگنگ پہ کام ہے, کھانے پینے پہ توجہ نہیں ہے. بس گھر میں جو بنا کے دیتی ہیں وہ وہی کھاتی ہوں. باہر کی چیزیں میں زیادہ کھاتی ہوں. باہر کی چیزیں نہیں, ظاہر سی بات ہے گلے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. گھر کی چیزیں تو بہت بہتر ہے نا. ہاں, وہ تو ظاہر سی بات ہے ہیلدی ہے. کون سا تیل یوز کر رہے ہیں, کون سی انگریڈینٹ اس میں یوز کر رہے ہیں. اور پھر ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہو تو ویسے ہی بڑا ہے نا. ایسا ہی ہے. تو کیا شوق سے کھاتی ہو؟ ویسے شوق سے تو میں شاورما کھاتی ہوں, لیکن جب باہر کی چیز آ گئی نا, لیکن جب سے میں نے موسیقی سٹارٹ کی ہے پھر اس دن کے بعد سے میں نے چھوڑ دی ہے. تو آپ پھر کیا شوق سے کھاتی ہو گھر میں, سبزی وغیرہ؟ گھر میں شوق سے میں کچھ خاص نہیں, چکن ہی کھاتی ہوں. ویسے چکن ہی کھاتی ہو, یہی چیز تو ہمارے پاس بچی کچھ رہ جاتی ہے, اینڈ میں چکن ہی آتا ہے. اچھا جی, مزید بھی ان سے حفصہ سے ہم سانگ بھی سنیں گے, ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ کس طرح اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن ایمرجنسی ان کو جانا پڑ گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, بہت ساری انفارمیشن بھی ان سے ہمیں جاننے کو ملی. لیکن ابھی وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے, اور ہمارے ساتھ حفصہ موجود ہیں. حفصہ سے ان کے ہم اچھے اچھے سانگ سنیں گے اور ان سے جانیں گے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. اچھا یہ بتاؤ حفصہ, کلاسیکل کی ہم بات کر رہے تھے, غزلوں کی ہم بات کریں, آپ کیا سمجھتی ہیں جو غزلیں ہیں وہ کلاسیکل میں آتی ہیں یا کسی اور اس میں آتی ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں نا لوگوں کو, اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو. دیکھیں, ہم جو گاتے ہیں نا اس کے پیچھے ایک بیسک ہوتی ہے. غزلیں گانا کوئی آسان بات نہیں ہے, لیکن جس نے بیسک کی ہوتی ہے اس کو مضبوط کیا تو اس کے لیے غزلیں گانا آسان ہوتا ہے. تو میرے استاد محترم نے مجھے کلاسیکل کروایا ہے اسی وجہ سے, تاکہ میں غزلیں گیت آسانی سے گا سکوں. بھی گانے سنیں گے, لیکن چلتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف, آج کے بھاؤ. جی, ہمارے ساتھ شکیل سلطان موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی, ملتان شہر کی مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ابھی بھی وہیں برقرار ہیں. کئی ماہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ تو دیکھا جا رہا تھا, لیکن پھلوں کی قیمتوں میں کئی دنوں سے کوئی کمی نہیں دیکھنے کو مل رہی. موسمی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں کافی پچھلے دنوں برقرار رہی ہیں, لیکن آج موسمی سبزیوں میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے, جس میں پالک اور پھول گوبھی جو ہے وہ 40 روپے فی کلو ہو گئی ہے, جبکہ شلجم اور مولی جو ہیں وہ 60 روپے فی کلو ہو گئے ہیں, جبکہ بند گوبھی, میتھی اور گاجر اور چقندر 80 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. آلو بھی 80 سے 100 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. بنیادی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں ابھی بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. لہسن 400 میں, ادرک 320 روپے میں, چائنا لیمو 160, دیسی لیمو 240 روپے فی کلو میں, مٹر 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. پھلوں کی بات کریں تو سندر خانی انگور 400 سے 600 میں دستیاب ہے. 600 کا انگور
باہر سے منگوائے جانے والا انگور ہے جو سیاہ کلر کا ہوتا ہے، جبکہ باقی جو گلابی اور سبز انگور لوکل انگور جو ہے وہ پہلے 320 میں ملتا تھا، وہ بھی 400 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ مختلف اقسام کے جو انار ہیں وہ 240 سے 400 میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف کوالٹی کے جو سیب ہیں وہ 160 سے 280 میں دستیاب ہیں۔ کیلا 100 سے 120 روپے فی درجن عام دکانوں سے ملتا ہے، لیکن اگر عام ریڑھیوں سے شہری خریدنے جائیں تو کیلا 60، 80، 100 روپے تک فی درجن میں مل رہا ہے۔ فروٹر اور کینو جو ہیں یہ موسمی سبزیاں ہیں اور ملتان کے دیگر علاقوں سے بھی آتی ہیں، لیکن ابھی ان کی قیمت زیادہ ہے، 150، 160 روپے فی کلو میں مل رہے ہیں۔ ان کی قیمت میں مزید کمی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کا موسم بھی مختصر ہوتا ہے، اس دفعہ کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ امرود 60 روپے میں مل جاتا ہے، اس کی قیمت کافی کم ہوئی ہے۔ خشک کھجور جو ہے وہ 320 میں، خربوزہ 200 میں، اس کے ساتھ پپیتا 320 میں، چیکو جو ہے وہ 240 سے 320 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اگر ہم اوورال بات کریں تو ملتان میں کچھ سبزیوں کی قیمتیں اور تمام پھلوں کی قیمتیں ابھی بھی شہریوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ حفظہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور بھی لوگ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کام، یا صرف تم ہی ہو؟ دیکھیں سنگنگ تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن شوقیہ طور پہ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پروفیشنل کرنا ہوتا ہے انہیں بھی پہلے بیسک سیکھنی پڑتی ہے، تو یہ ہے کہ واحد فی الحال میں ہی ہوں جو بیسک سیکھنے کی مجھے بڑا شوق ہے، جو میں سیکھ رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، اس کو یہ کہتے ہیں نا، آپ جتنی محنت اور لگن اور اپنے کام کے ساتھ سنسیریٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اس سے مزید بھی ان سے جو ہے جانیں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب حفظہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھے اچھے سانگز ہیں وہ ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی ان سے مزید بھی کچھ سنتے ہیں، اب کیا سنا رہی ہو حفظہ میں؟ جی، سنانے سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حفصہ اللہ پاک نے آپ کو نا گاڈ گفٹڈ دی ہے، آپ کی آواز جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری آواز تو گاڈ گفٹڈ ہے، لیکن میرے لیے میرے والد صاحب گاڈ گفٹڈ ہیں۔ سب سے بڑے میرے لیے میرے والد صاحب ہیں۔ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے خاندان میں واحد میں ہوں کہ جنہیں میرے والد صاحب یہاں تک لے کر آئے ہیں، اور میری کامیابی کے پیچھے میرے والد صاحب کا ہاتھ ہے۔ اور میں جتنی بڑی سٹار بن جاؤں لیکن پھر میں اپنے والد صاحب کی محنت کا کبھی ازالہ نہیں کر سکتی۔ نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں پیرنٹس کی سپورٹ کے بغیر آپ چل بھی نہیں سکتے۔ ایسا ہی جب آپ کے پیرنٹس کی محنت شامل ہوتی ہے، ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اور یہ ضروری ہے، اگر اس فیلڈ میں آنا تو آپ کے والد کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ تو اب میں آپ کو سنانے والی ہوں زندگی ہے یہاں کسی کا انتظار۔ یہ وہ گیت ہیں کہ جو ہمارے پچھلے موسیقار تھے، بہت زبردست انہوں نے کام کیا، بہت محنت کی، لیکن آج وہ چیزیں چھپتی جا رہی ہیں۔ آج فوک میوزک آ گیا ہے، اتنے فاسٹ میوزک ہو گیا کہ اب یہ چیزیں کوئی سنتا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی خود کو بھی ہے کہ میں کوئی اس طرح کے پھر نیکسٹ کوئی پاپ سانگ کی طرف آؤں، یا صرف اسی موسیقی کو ہی لے کے چلنا ہے، غزلوں کو لے کے چلنا ہے؟ بیسک میرا شوق کلاسیکل سے ٹھیک ہے۔ میرا شوق ہے کہ میں ان گلوکار جیسے جاوید بشیر، فرحان انور، ان جیسے بڑے گلوکاروں سے اگر میں نے داد لے لی اس دن میں سمجھوں گی کہ واقعی میں گاتی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، جب آپ بڑے استادوں کے پاس پہنچے تو آپ کو ایک مقام جو ملتا ہے، جو ان کی ایک شفقت ملتی ہے۔ اچھا، جاتے ہوئے آپ سے ایک لاسٹ سانگ سنتے ہیں ہم اچھا سا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، باتیں ہم بہت ساری کریں۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ آپ دونوں کے بغیر بھی میں سمجھتی ہوں میوزک جو ہے وہ بڑا ادھورا سا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔